अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माँ तुब्बा किरण किस्त नंबर 4। आज हवेली में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी क्योंकि एक कम उम्र तवाइफ महरीन हवेली से भाग गई थी और इसके भागने के चंद घंटों बाद खबर आई कि उसकी लाश करीबी जंगल से बरामद हुई है। नूर बानो शदीद गुस्से में थी। वो सब लड़कियों को एक कतार में खड़ा किए अपना गुस्सा निकाल रही थी। मैं जानती हूँ कि इस हवेली में काम करने वाली हर लड़की किसी न किसी मजबूरी के तहत यहाँ आई है, लेकिन क्या मजबूरियाँ थीं? किसी ने गुर्बत से तंग आकर ये पेशा अख्तियार किया, तो किसी को उसका बाप चंद रुपयों की खातिर यहाँ भेज गया और बाज़ को किसी नाकिरदा गुनाह की सज़ा देते हुए इस आग में झोंक दिया गया। क्या तुम सब लोगों को ये लगता है कि ये जो दुनिया इस हवेली के बाहर मौजूद है, इसे हमारी कोई परवाह है? नहीं, ये तो वो दुनिया है जो गंद फैलाने वाले की बजाय गंद चुनने वाले को गंदा कहती हैं। हम इस दुनिया के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ गंद है, वो कह रही थी। इसका लहजा सख्त और खारदार था। सब लड़कियां उसे सुन रही थीं। अपने आप को पहचानो लड़कियों। मेरा भाई मुझे और मेरी माँ को छोड़कर 12 बरस की उम्र में ये हवेली छोड़कर चला गया था क्योंकि उसके नज़दीक हम गंद थीं। अगर किसी नाचने वाली का सगा भाई उसकी इज्जत नहीं करता तो किसी दूसरे मर्द से क्या तवक्को की जा सकती है? हम इस खुदगर्ज दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल लुभाने का जरिया है और यही हमारी औकात है। तलखी से कहते कहते इसका सांस फूलने लगा। हमें इस जहन्नुम से निकालने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। जहाँ हर मोड़ पर डसने के लिए सांप बैठे हों वहाँ मसीहा नहीं आया करते। इसलिए तुम सब इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि अब यही जिंदगी है। हमारे लिए ये हवेली ही हमारी दुनिया है। हवेली की दूसरी जानिब साफ दुनिया आबाद है और हमारी इस साफ दुनिया में कोई जगह नहीं है। और अगर कोई अपने गंदे वजूद को इस साफ दुनिया में शामिल करने का सोचेगा तो उसका वही अंजाम होगा जो महरीन का हुआ। वो कह रही थी जब रशीदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इस पर कोई असर न हुआ। वो यूं ही बोलती रही, आज के बाद अगर तुमसे कोई इस जिंदगी से तंग आ गई तो मेरे पास आना। मैं खुद इसका गला दबाकर उसे जिंदगी से निजात दिला दूंगी। मगर मैं अपनी लड़कियों को किसी दरिंदे के हाथ मरता हुआ नहीं देख सकती। नूर बानो ने सबकी झुके सर देखते हुए कहा, जाओ अब तुम लोग अपने अपने काम करो और आज के बाद इस हवेली में महरीन का जिक्र नहीं होगा। मेरी माँ का बेटा जब हवेली से भागा था तो उससे मुझसे कहा था कि कुछ देर रो ले फिर भूल जा। मैं भी तुम लोगों को यही कहूँगी कि महरीन के लिए कुछ देर रो लो फिर उसे भूल जाओ। ये कहकर नूर बानो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि रशीदा ने हाथ के इशारे से तमाम लड़कियों को अपने अपने कमरों में जाने का हुक्म दिया। और उस दिन एक और तवाइफ मर गई थी। किसने मारा था, क्यों मारा था, ये वजह कभी मालूम ना हो सकी। हाँ, मगर लोग कहते हैं कि उसे उसके गैरतमंद भाइयों ने मार डाला था, लेकिन आज तक कोई इस बात की तस्दीक न कर पाया। और वैसे भी शायद एक तवाइफ की मौत को तहकीक और तस्दीक का कोई हक नहीं होता। वो 27 जनवरी की एक ठंडी सुबह थी जब वो अलार्म की आवाज़ सुनकर नींद से बेदार हुई। उसने एक नज़र सोई हुई पलवशा पर डाली, फिर जूते पहनकर बाहर आ गई। आज जुमा था और जुमा के खुतबे से पहले 11 बजे के करीब पलवशा का निकाह था। माहौल में अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी ने हवा को मुट्ठी में कैद कर दिया हो। आसमान पर बादल चहलकदमी करने में मसरूफ थे। अभी इन्हें बरसने का हुक्म नहीं मिला था। दुआ ने एक नज़र आसमान के नीचे तैरते बादलों पर डाली, फिर पलवशा को जगाने चली गई। पलवशा उठो, फजर होने वाली है। उसने पलवशा को जगाया। आपी प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दें। पलवशा ने करवट बदली। उठो, सूरतुल कहफ पढ़ो और 2 नफल पढ़कर अल्लाह ताला से अपने अच्छे नसीब की दुआ करो। दुआ ने कहा तो एक झटके से उठी। हाय अल्लाह, मैं रात को सो कैसे गई? आज तो मेरा निकाह है। उफ, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। पलवशा के जिस्म में आज कोई नई रूह बेदार हुई थी। दुआ ने घबराकर उसे टोका। अल्लाह ना करे, दुआ ने कहा तो पलवशा शर्माई। हमायूं की खातिर तो मरना भी कबूल है। फजूल बातें बंद करो और वजू करो, शाबाश। मैं बाबा को जगाती हूँ। दुआ कहकर कमरे से निकल गई, जबकि पलवशा मोबाइल उठाए कितनी ही देर हमायूं मलक की तस्वीर देखती रही। आज मेरी जिंदगी का सबसे ख़ास दिन है और तारीख गवाह है वो दिन कोई आम दिन नहीं था। पलवशा दुल्हन बनी बैठी थी। दुआ ने उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाया था।
मौसम के तेवर बिगड़ चुके थे। नीले आसमान को काली घटाओं ने ढांप लिया था और सूरज ने भी ये बर्बादी देखने से इनकार कर दिया और बादलों में मुंह छुपा लिया। पलवशा ने गुलाबी फ्रॉक जेब तन किया था। बालों का जूड़ा बनाकर सामने से 2 लटें कर्ल कर ली थी। वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। दुआ भी किसी से कम ना थी। उसने सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और सर पर सफ़ेद ही हिजाब ले रखा था। ऐसा लगता था परिस्तान से कोई शहजादी यहाँ सैर करने के इरादे से आई हो। कुछ देर इंतजार के बाद बाबा जान गवाहों समेत कमरे में आ गए। पलवशा ने नजरें उठाकर बाबा जान को देखा। क्या वाकई वो आज हुमायूं की जिंदगी में शामिल होने जा रही थी? वो बेयकीन थी। निकाह पढ़वाया गया। दुआ पहलू बदल कर रह गई। पहली बार कबूल है पर जोरदार बिजली गरजी थी। दुआ सहम कर बाबा को देखने लगी। बाबा ने भी यकदम उसे देखा था। पलवशा मुतमईन थी। दूसरी बार कबूल है कहने पर बारिश के मोटे मोटे कतरे जमीन पर पड़ने लगे थे। हाँ, आज आसमान को रोना ही चाहिए था। तीसरी बार कबूल है कहने पर बाहर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। कमरे में बैठा हर नफ्स सहम चुका था। इतने में बाहर से कोई आया। मौलवी साहब, वो गली के कोने पर जो आपने पेड़ लगाया था वो आज आंधी की वजह से उखड़ गया है। किसी ने बाबा को इतला दी। बाबा की आंखें न जाने क्यों भीगने लगी थी। उन्होंने नम आंखों से पलवशा को देखा। आज वाकई उनका लगाया पेड़ उखड़ गया था। पलवशा को दुआओं के हिसार में रुखसत कर दिया गया। वो सब नहीं जानते थे कि वो दिन पलवशा का इस घर में आखिरी दिन था। वो नहीं चाहते थे कि फिर कभी वो पलवशा को नहीं देख सकेंगे। 27 जनवरी की इस दहशतज़दा रात में तेज आंधी चलती रही थी। इस आंधी से कई लोगों के घरों की दीवारें टूटी थी। कई घरों के छत गिर गए थे और वो रात इस इलाके वालों पर बहुत भारी थी। जो लड़की इन सब में पल भरकर जवान हुई थी, इसका इतना तो हक बनता था कि इसका पूरा मोहल्ला उसकी बर्बादी का मातम मनाता। कहते हैं 27 जनवरी की इस जोरदार आंधी के बाद कुछ लोगों ने इस खौफ से मोहल्ला छोड़ दिया कि इस मोहल्ले पर किसी का साया है। साया? हाँ, साया ही तो था। मगर ये साया मोहल्ले पर नहीं था, बल्कि ये साया तो हुमायूं की मोहब्बत का था, जिसने पलवशा के मासूम वजूद को इबरत का निशान बना दिया था। पलवशा इस वक्त दुल्हन बनी हुमायूं के कमरे में बैठी थी। ये वो घर था जिसमें हुमायूं पाकिस्तान आने के बाद रहता था। घर तो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन घर की खूबसूरती घर के रहने वालों से ही बरकरार रहती है। वो खामोशी से कमरे का जायजा ले रही थी, जिसे सजाने की जहमत नहीं की गई थी। जब हुमायूं कमरे में दाखिल हुआ, पलवशा ने उसे देखते साथ नजरें झुका ली। वो उसके सामने आकर बैठ गया। तुम बहुत बेवकूफ़ हो पलवशा। हुमायूं ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो वो पलवशा ने सर उठाया। क्या मतलब? पलवशा के पूछने पर वो हल्का सा हंसा। अब देखो ना, तुमने एक अजनबी शख्स की खातिर अपने घर वालों से इतनी लड़ाई की। अगर मैं अच्छा शोहर साबित ना हो सका तो? हुमायूं ने पूछा तो पलवशा ने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बात ये कि मैंने लड़ाई नहीं की, मैं बस अपने फैसले पर डट गई थी। और दूसरी बात ये कि मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। तुम अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे शोहर साबित होगे। पलवशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर पहले हुमायूं ने उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को। तो मुझे अपने कागजात दे दो, हम कुछ दिनों तक रूस जा रहे हैं। हुमायूं ने बताया तो पलवशा ने सर हिलाया। ठीक है। तुमने पूछा नहीं कि हम रूस क्यों जा रहे हैं? हुमायूं ने पूछा तो पलवशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जहाँ भी कहोगे, मैं आंखें बंद करके तुम्हारे साथ चल दूंगी। पलवशा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो हुमायूं कितनी ही देर उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर उठ गया। मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा लॉक कर लो। हुमायूं ने कहा तो पलवशा ने हैरत से उसे देखा। लेकिन हुमायूं, अभी उसने बात मुकम्मल नहीं की थी जब हुमायूं कमरे से निकल गया। वो बेड पर बैठी दरवाजे को देखती रही। तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की हुमायूं, और ना ही तुमने मेरे हाथों पर लिखा अपना नाम देखा। उसने सोचते हुए बेड के क्राउन से टेक लगा ली। वेरी गुड डियर, बस अब जल्दी से इस लड़की को यहाँ ले आओ। कल 2 ग्राहक आए थे, लेकिन इन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो मैंने कह दिया कि 1 माह बाद आइएगा, तब तक नया माल आ चुका होगा। घर से निकलते ही उसने मैरी को फ़ोन किया था, जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया। हाँ ठीक है, मगर ख्याल रखना किसी को खबर ना हो कि मैंने इस लड़की से शादी की है। हुमायूं गाड़ी ड्राइव करता हुआ कह रहा था। हाँ ऑफ कोर्स, किसी को नहीं पता चलेगा, और तुमने शादी थोड़ी की है।
یہ تو ہمارے بزنس کی ریکوائرمنٹ تھی، میری نے کہا تو ہمایوں نے کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ پوری رات آوارہ گردی کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو پلوشا اپنی شادی کے جوڑے میں ہی موجود بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ ہمایوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پلوشا کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، ایک تو کچی عمر، اوپر سے پیاری بھی بہت تھی۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ پلوشا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے سامنے ہمایوں کو دیکھا تو سیدھی ہوئی۔ تم کب آئے؟ پلوشا نے وال کلاک پر نظر ڈالی جو صبح کے 3 بجا رہی تھی۔ ہمایوں کچھ کہے بنا باتھ روم میں چلا گیا۔ پلوشا بیڈ سے اٹھی اور الماری سے اپنا ایک ہلکا سا سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، شاید دفتر کی کوئی پریشانی ہو، مگر یہ کام کیا کرتا ہے؟ پلوشا سوچ ہی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمایوں باتھ روم سے نکلا تو وہ اس کے سامنے آئی۔ ہمایوں، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ پلوشا نے پوچھا تو ہمایوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر تم پوری رات کہاں تھے؟ آج ہماری زندگی کی سب سے خاص رات تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے خوب باتیں کروں گی مگر تم… ابھی پلوشا کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی مگر ہمایوں نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے ساتھ رہنا ہے نا تو مجھ سے کوئی سوال مت کرو، اور ہاں، مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس لیے آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو۔ ہمایوں کہتا ہوا صوفے پر جا کر لیٹا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر وہاں ساکت کھڑی رہی تھی۔ ساری دنیا کی بے رخی برداشت کر سکتی ہوں ہمایوں، مگر تمہاری نہیں۔ تو مجھے کیوں تڑپا رہے ہو؟ وہ دل ہی دل میں ہمایوں سے سوال کر رہی تھی۔ اگلے روز سے دعا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ اس صبح وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب بابا اس کے کمرے میں آئے۔ دعا بیٹا، بابا نے اسے پکارا تو وہ نقاب پہنتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی بابا۔ بیٹا تم نے پلوشا کو فون کیا؟ بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں سوچ رہی تھی یونیورسٹی سے آ کر اس سے بات کروں گی۔ دعا نے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جب فون کرو تو میری بھی بات کروانا، بابا نے کہا۔ جی بابا، اور مجھے آج آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، لیکن وہ میں آ کر کروں گی۔ ابھی میں جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دعا نے کہا تو بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ رکشے سے اتر کر جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وجدان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائے لٹل اینجل۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دعا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلو جینس کے اوپر اس نے بلیک ہوڈ پہنی رکھی تھی اور کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ مسٹر وجدان، کیا آپ کو لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی عادت ہے یا آپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ تیز تیز چلتی اپنی پہلی کلاس کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اگر آپ ایک بار میری بات تحمل سے سن لیں گی تو امید ہے مجھے پھر آپ کا پیچھا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وجدان نے کہا تو دعا کے قدم رکے۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں، دعا نے کہا تو وجدان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں نہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم گارڈن میں بیٹھ کر سکون سے بات کر سکتے ہیں؟ وجدان نے پوچھا تو دعا نے بازو پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ ابھی کلاس ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ چلیں، لیکن میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے وہ گارڈن کی جانب چل دی، جبکہ وجدان نے ابھی خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ گارڈن میں اکا دکا طالب علم تھے۔ دعا ایک بینچ پر جا بیٹھی، وجدان بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کہیے، دعا اس کی جانب متوجہ ہوئی تو اس نے اپنا گلا کھنکارا، گویا تقریر کرنے لگا ہو۔ دعا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان نے بغیر تمہید باندھے اپنا مقصد بیان کیا تو دعا نے شوق نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ دعا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جی بالکل، میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہوں، وجدان نے سنجیدگی سے کہا تو دعا کھڑی ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ میرا پیچھا نہیں کریں گے اور نہ ہی میرا راستہ روکیں گے، دعا کہہ کر جانے لگی جب وجدان اس کے سامنے آ گیا۔ لیکن مجھ میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں وجدان، آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ جو چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، مجھے میرا کام کرنے دیں، دعا نے تحمل سے کہا، لیکن وجدان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کے بارے میں بہت سیریس ہوں، وجدان بولا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی۔ آپ کی نظر میں شادی فضول بات ہے؟
وجدان نے پوچھا تو دعا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ساتھ سے ہو کر گزر گئی، جبکہ وجدان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ کیسے بتاؤں تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ فقط سوچ کر رہ گیا۔ وہ اپنی تھوڑی گھٹنے پر ٹکائے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ چاند اس کا سامع ہے، چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتا رہتا ہے، مگر وہ بولتی کب تھی؟ وہ تو ٹکٹکی باندھے بس اسے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ آسمان پر چمکتے چاند پر رشک کرتے نہ تھکتی تھی۔ نور میڈم، یہ دودھ پی لیں۔ ابھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ رشیدہ نے کمرے میں داخل ہو کر دودھ کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے اسے آواز دی۔ اس نے چونک کر رشیدہ کو دیکھا۔ وہ کہہ کر پھر سے سیاہ آسمان پر چمکتے چاند کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رشیدہ چند قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ باہر کیا دیکھ رہی ہیں؟ رشیدہ نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ باہر نہیں دیکھ رہی، اوپر دیکھ رہی ہوں، اس نے کہا تو رشیدہ نے بھی آسمان کی جانب دیکھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہمیں اوپر دیکھنا زیب نہیں دیتا، ہم بس نیچے دیکھنے کے لیے بنی ہیں، رشیدہ نے نرمی سے کہا تو اس کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا۔ خدا کے لیے نور میڈم اتنا زیادہ مت ہنسا کیجیے، آپ کے قہقہوں سے میرا دل چھلنی ہوتا ہے۔ رشیدہ نے اس کی منت کی تو اس نے ایک نظر رشیدہ کو دیکھا۔ کبھی چاند کو غور سے دیکھا ہے تم نے؟ رشیدہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوال کیا تو رشیدہ نے سر اسپات میں ہلایا۔ جی، بچپن میں گرمیوں کی راتوں میں جب کھلے آسمان تلے سوتی تھی تو روز اس چاند کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ بچپن گزرا اور بچپن کے ساتھ ساتھ روشن چیزوں کو دیکھنے کی طلب بھی گزر گئی۔ رشیدہ کہتے کہتے کہیں کھو گئی تھی۔ کہا تھا نا، یہاں ہر ایک کی اپنی کہانی تھی۔ تم نے ایک بات پر غور کیا رشیدہ؟ نور بانو کی نظریں ابھی بھی کھڑکی کے اس پار پھیلے آسمان پر ہی ٹکی تھی۔ کون سی بات؟ چاند داغدار ہونے کے باوجود بھی کتنا خوبصورت اور روشن ہے، اس نے کہا تو رشیدہ پل بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ نور بانو نے گردن گھما کر اس کا چہرہ دیکھا جس پر ایک ہی وقت میں کئی رنگ لہرا رہے تھے۔ ہم داغدار ہونے کے بعد بدصورت اور تاریک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو رشیدہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کری۔ کھڑکی مت کھولا کرے، ورنہ چاند جیسا بننے کی حسرت آپ کو انسان بھی نہیں رہنے دے گی۔ یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ نور بانو اب چل کر پلنگ پر آ بیٹھی تھی۔ نور میڈم، چاند آسمان کی زینت ہے اور ہم زمین کی پیداوار ہیں۔ ہمارا تو قد ہی چاند تک نہیں پہنچ سکتا، پھر اس سے مقابلہ کیسا؟ مگر یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ نور بانو کو رشیدہ کی بات سے سخت اختلاف ہوا تھا، مگر اس بار رشیدہ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ آپ وجہ سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ رشیدہ نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی۔ نور بانو نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لی۔ میں کیوں ناراضگی ختم کر دوں اس سے؟ وہ بہت بہادر بنتا ہے، اگر اتنا بہادر ہوتا تو اپنی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا، اس نے کہا تو رشیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں وجہ سے اس لیے ناراض ہوں کہ وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ گیا؟ نہیں رشیدہ، ناراضگی کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا؟ کیا اسے زیادہ خطرہ تھا یہاں؟ نہیں، میں خطرے میں تھی۔ اس وقت تک میرا وجود ناپاک نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا تھا۔ اسے کیا خطرہ تھا رشیدہ؟ صرف یہ کہ اسے نیند کے ٹیکے لگائے جاتے تھے یا قید رکھا تھا؟ اور مجھے کیا خطرہ تھا؟ تم خود بتاؤ، گھنگرو پہن کر غیر مردوں کے سامنے ناچنے کے خطرے سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ نور بانو نے پوچھا جبکہ رشیدہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے وجہ کی خود غرضی پر حیرت ہوتی ہے، مجھے اس کی بے غیرتی سے گھن آتی ہے۔ کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن کو یہاں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ نور بانو کو لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ رشیدہ چند ثانیے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، مگر اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا۔ عمر سے کیا ہوتا ہے رشیدہ؟ اور اگر مسئلہ اس کی عمر کا ہی تھا تو پھر وہ کبھی میری خبر لینے کیوں نہیں آیا؟ اور اس دن؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ اس دن وہ 9 برس بعد یہاں آیا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید معافی مانگنے آیا ہوگا، یا شاید یہ کہنے آیا ہوگا کہ آپا چلیں، اب میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مگر جانتی ہوں، خوش فہمیوں کا بت گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
مگر تم کیا جانو رشیدہ، پچھلے 9 برس سے میں ہر رات خود کو یہ تسلی دے کر سوتی تھی کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا اور مجھے یہاں سے لے جائے گا، مگر ایک لمحے میں میرے 9 برس کی خود ساختہ تسلیوں کا خون کر دیا گیا۔ اسے میری تکلیف کبھی نظر ہی نہیں آئی رشیدہ، پھر میں اس سے کیسی ناراضگی ختم کر دوں؟ نہیں، بلکہ ٹھہرو، مجھے اپنے تصحیح کر لینے دو۔ مجھے خوش فہمی ہے، میں اس سے ناراضگی ختم نہیں کروں گی، کیونکہ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے تو میرے یہ زخم بھی نظر نہیں آئے رشیدہ۔ کہتے ہوئے نور بانو نے اپنی گردن ذرا سی اٹھا کر اسے دکھائے جہاں پر نیر پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے کب کہاں کس نے مارا تھا، وہ تو اس مار کی عادی ہو چکی تھی۔ حوصلہ رکھیں، رشیدہ اس کی تسلی کے لیے فقط یہی کہہ پائی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگنے لگی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی اپنے کی لاپرواہی پر رو دینا؟ لیکن میڈم، اگر وہ آپ سے ملنے نہیں آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ رشیدہ نے پوچھا۔ دعا سکندر کے ملنے کی خوشخبری سنانے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ دعا سے شادی کر لے گا۔ مجھے اس دعا کے وجود سے لاکھ نفرت سہی، مگر رشیدہ، تم دعا کرنا وہ وجہ سے شادی نہ کرے۔ جو شخص اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کیا خاک کرے گا؟ نور بانو نے کہا، جبکہ رشیدہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دعا سکندر؟ ہاں، کیا سکندر حسین نے اپنی بیٹیوں کو اس حویلی کے بارے میں بتایا ہوگا؟ رشیدہ نے پوچھا۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ کچھ لوگ دوسروں کی زندگی برباد کر کے بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور وہ منافق شخص بھی انہی میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی بیٹیوں کو حقیقت بتا بھی تھے، تب بھی انہوں نے کون سا ہمارا اعتبار کر لینا ہے؟ وہ جیسے چاہے کہانی اسے سنا دے۔ اور ویسے بھی رشیدہ، دعا اس کا خون ہے، وہ تو اپنے باپ کا ہی ساتھ دے گی۔ نور بانو نے کہا تو رشیدہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ دودھ پی لیجیے، میں ذرا دیکھوں لڑکیاں سو گئی ہیں یا نہیں۔ رشیدہ نے دودھ کا گلاس میز سے اٹھا کر اسے تھمایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ نور بانو نے کتنی ہی دیر سوچوں میں گم رہنے کے بعد بھرا ہوا گلاس فرش پر پٹخا تھا۔ سکندر حسین، خدا کرے تمہارا کیا کیا تمہارے سامنے آئے، خدا کرے تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ وہ کتنی ہی دیر فرش پر بیٹھی اپنے بال نوچتے ہوئے اس شخص کو بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر رشیدہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، مگر دروازے پر کھڑی خاموشی سے نور بانو کی حالت دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں رہنے والی ہر عورت نیم پاگل ہے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کو دورہ پڑتا رہتا ہے۔ یہ تو معمول کی بات تھی، اور معمول کی باتوں پر فکر مند کون ہوتا ہے؟ سردیوں کی شامیں بہت اداس ہوا کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سورج اپنے ساتھ زندگی کے جستجو اور جینے کی امید بھی لے ڈوبے گا۔ اور وہ تو پھر جنوری کی شامیں تھیں، جب شام ہوتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں دبک جایا کرتے تھے، مگر کچھ لوگ اس ٹھنڈی اور اداس شاموں میں بھی سردی کی پرواہ کیے بغیر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جیسا کہ مولوی سکندر حسین کی بیٹی دعا سکندر۔ وہ اس وقت ٹھنڈے یخ پانی سے برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وجدان احمد کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکدم اسے پرپوز کر دے؟ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جانے بغیر اسے زندگی میں شامل ہونے کا پیغام دے دے؟ وہ برتن دھوتے ہوئے مسلسل وجدان کے بارے میں سوچتی رہی۔ لیکن میں آپ کے بارے میں بہت سیریس ہوں، اس کے کانوں میں وجدان کی کئی بات ٹکرائی۔ اسے لگتا ہے میں کوئی بے وقوف لڑکی ہوں جو اس کے 2 میٹھے بول سن کر اس کی بات مان جاؤں گی۔ ہر لڑکی پلوشہ سکندر نہیں ہوتی جو زیادہ راہ لیے بغیر محبت کے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اس نے سوچتے ہوئے ٹونٹی بند کی اور تولیے سے ہاتھ صاف کرتی کمرے میں آ گئی۔ بابا آنے ہی والے تھے۔ اس نے سوچا چلو کچھ دیر پلوشہ سے بات کریں، مگر یہ جان کر اسے جھٹکا لگا کہ پلوشہ کا فون بند تھا۔ وہ تو اپنا فون بند نہیں کرتی تھی، پھر آج کیوں؟ اسے تشویش ہونے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمایوں کا نمبر ملایا، مگر وہ بھی بند تھا۔ یا اللہ خیر، اس نے جلدی سے عبایا پہنا اور اپنا چہرہ نقاب سے چھپاتی گھر سے نکل گئی۔ ہمایوں نے نکاح سے پہلے اپنے گھر کا پتہ دیا تھا، اسے جلد از جلد اس پتے پر پہنچنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگتی تیز تیز چل رہی تھی جب سامنے سے بابا آتے دکھائی دیا۔ بابا اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، جبکہ اس نے اپنے چلنے کی رفتار مزید بڑھا دی۔ بابا، پلوشہ اور ہمایوں دونوں کا فون بند جا رہا ہے، میں ان کا پتہ کرنے جا رہی تھی۔
وہ بھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تو بابا کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ چلو بیٹا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اللہ خیر کرے، پاپا نے کہا تو اس نے آمین کہہ کر پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ وہ پورا راستہ دعائیں کرتی رہی اور جب گاڑی ہمایوں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو سفید گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا زنگا دودھ تالا ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بابا، دعا نے تالے کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے بابا کو پکارا۔ دعا، یہ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ بابا نے اس سے ایسے پوچھا گویا وہ اس گھر کی مالکن ہو۔ ایک منٹ پاپا، دعا نے کہہ کر ساتھ والوں کا دروازہ بجایا جو تیسری دستک پر کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا کوئی آدمی تھا۔ دعا نے ہمایوں کا بتایا ہوا پتہ اسے دکھایا۔ یہ اسی گھر کا ایڈریس ہے نا؟ ہاں جی، اس آدمی نے بتایا۔ تو یہاں کے رہائشی کہاں ہیں؟ ہمایوں ملک اور پلوشہ سکندر، ان کی کل ہی شادی ہوئی ہے۔ دعا نے پوچھا تو وہ آدمی ہنسا۔ ارے بی بی، یہ جنوری میں اپریل فول کیوں بنا رہی ہو؟ کون ہمایوں اور کون پلوشہ؟ یہ گھر تو پچھلے 7 سال سے بند ہے۔ اس آدمی نے بتایا تو دعا کو لگا اس کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اسے لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہو۔ پاپا نے بے یقینی سے دعا کو دیکھا اور زمین پر بیٹھتے چلے گئے، جبکہ دعا نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ہائے اللہ، میری بیٹی، میری پلوشہ، بابا روتے ہوئے کہہ رہے تھے جبکہ اس نے ایک نظر بابا کے ضعیف چہرے کو دیکھا، پھر سفید دروازے پر لگے تالے کو، اور آگے بڑھ کر بابا کو سہارا دیا۔ اٹھے بابا، پلوشہ ٹھیک ہوگی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اسے مضبوط بننے کا بہت شوق تھا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا پورا جسم شل ہو چکا تھا۔ مگر وہ مضبوط نہ بنتی تو پاپا کو کون سنبھالتا؟ پلوشہ، دعا، میری بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بابا نے روتے ہوئے کہا تو اس کا دل چاہا کہ ایک بار کہہ دے کہ میں نے کتنا سمجھایا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری پرواہ کو حسد کا نام دے دیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہمایوں اچھا انسان نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات کو جھٹلا دیا۔ وہ یہ سب جتانا چاہتی تھی مگر پھر اسے اپنے اندر سے ایک آواز آئی، تم خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہو، اگر اتنی ہی عقل مند تھی تو ہمایوں کے دیے گئے پتے کی تحقیق کرتی، مگر نہیں، تم نے ہار مان لی۔ اس لیے خاموش رہو، کیونکہ تمہیں کسی سے گلا کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس کے اندر نے بہت شفاقی سے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ خاموشی سے بابا کو سہارا دیتی سڑک کے کنارے تک لائی تاکہ ٹیکسی ملنے پر گھر جا سکے۔ وہ میرے سفر کا آغاز تھا۔ اس دن کے بعد میں نے تقریباً 2 ہفتے پلوشہ کی تلاش میں صرف کیے تھے۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، ہمیں کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کا فون مسلسل بند تھا۔ میں پولیس اسٹیشن بھی گئی تھی مگر میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ لوگوں نے لڑکی کی شادی خود کروائی ہے تو پھر رپورٹ کس چیز کی؟ اس روز مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری چھٹی حس کافی تیز ہے۔ میرے خدشات درست نکلے تھے۔ شاید ہمایوں کسی گینگ کا حصہ تھا جو پلوشہ کو اغوا کرنے آیا تھا، مگر مجھے حیرت تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی تاوان کا فون کیوں نہیں آیا، اور بابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ان دنوں مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں بابا کو بھی نہ کھو دوں، اور پتہ ہے چھٹی حس کا تیز ہونا کتنا عذاب ہے۔ دعا سکندر۔ وہ اس سیاہ سرد رات میں منصور ولا کے گیٹ کے اندرونی جانب کھڑا ڈیوٹی دے رہا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور وہ چوکیدار کے مخصوص لباس میں کندھے پر بندوق لٹکائے کھڑا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ہار نہیں ماننی، اسے محنت کر کے اپنی الگ پہچان بنانی ہے۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر سے گاڑی کی ہارن آواز سنائی دی۔ اسے یاد آیا کہ منصور صاحب نے بتایا تھا کہ اس گھر میں ان کی بیوی، 2 بیٹے اور بیٹی رہتی تھی۔ بیٹے بڑے تھے جبکہ بیٹی ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اور منصور صاحب کے مطابق وہ انتہائی بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ لیکن خیر، اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکی گاڑی اندر لے آئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور ایک نگاہ اس پر ڈالتی اس کے قریب آئی۔ وجدان نے اس جینس شرٹ میں موجود گھنگریالے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیا ڈیڈ نے نیا گارڈ رکھ لیا ہے؟ اس لڑکی نے اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ ویسے تم شکل سے گارڈ تو نہیں بالکل بھی لگتے۔ وہ لڑکی بہت فرصت سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وجدان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ویل، نائس ٹو میٹ یو۔ اس لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وجدان نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے چہرے پر۔ میں لڑکیوں سے ہاتھ ملانے کا قائل نہیں ہوں۔
اس نے نرمی سے کہا تو لڑکی نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ امپریسو، وہ لڑکی کہہ کر جانے لگی لیکن پھر پلٹی۔ میرا نام اینا ہے، اور تمہارا؟ اس لڑکی نے پوچھا تو وجدان نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وجدان احمد۔ پھر اپنا نام بتا کر اس سے نظریں ہٹا لی، جبکہ آئینہ زیر لب مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ شاید داستان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔